बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस्लामाबाद की, वहाँ पर ये देखा गया, पहले एक्शन लेने की बातें की गई थी, अल्टीमेटम दिया गया था 2 घंटे का, 8 बजे तक की बात हुई थी। अब मुज़ाकरात के लिए भेजा गया है। अवैस नूरैनी और रफ़ीक परदेसी साहब को भेज दिया गया मुज़ाकरात के लिए। सवाल ये उठता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं वो तो ठीक है, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हालात किस ओर बढ़ सकते हैं। वज़ीर क़ानून अना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि पंजाब में दहशतगर्दी का कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क भी मौजूद नहीं है। लेकिन उस वक्त जो सवाल जहनों में उठा, मेरे भी जहन में उठा, तो राना साहब से ये पूछना चाहिए था कि अगर पंजाब में दहशतगर्दी की कोई भी वारदात, कोई भी मुनज़्ज़म नेटवर्क नहीं है मौजूद, तो फिर जो 74 अफराद की जानें ली गई, क्या वो आसमान से टपके थे? और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में कहा कि हमारी नरमी को बेबसी ना समझा जाए, और राना सनाउल्लाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि वज़ीर आज़म को बेबस ना समझा जाए। तो यकीनन कोई ऐसी बात है जिसका पर्दा रखा जा रहा है। और दूसरी जानिब आज हमने देखा सारा दिन के DGI-SPR और वज़ीर इत्तलात की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी यकीनन एक बहुत बड़ी और अहम कामयाबी है। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि कहा गया, इस बात का इतराफ़ किया गया कि रॉ पाकिस्तान में मौजूद है। और मुख्तलिफ बड़े सानेहा सफूरा गोट चौधरी असलम की शहादत को लेकर भी बातें हुई। तो सानेहा सफूरा गोट के लिए जो तालिब इल्म गिरफ्तार किए गए थे, फिर वो कौन थे? क्या वो भी रॉ के एजेंट थी? इस पर बात करेंगे। और आज हमने ये भी देखा, वकार यूनुस की जानिब से भी मीडिया टॉक की गई। जब सर पर तलवार लटकी तो सारा मलबा खिलाड़ियों के फिटनेस कारकर्दगी पर डाल दिया गया। आखिर खेल के मैदान में क्या हो रहा है, इस पर भी तजिया हासिल करेंगे। क्लासेस साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल है इस वक्त, जो रेड हॉट चीज़ चल रही है वो ये कि मुज़ाकरात जारी हैं। क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात अब कामयाब हो जाने चाहिए। मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, अगरचे ये दुनिया हमारी ख्वाहिशात पे चलती नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे देखे 2-3 हमने धरने भुगताए हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा एक तरह का ना उसका अंदाज़ा है कि धरने के दिनों में क्या होता है, पुलिस फोर्स यूज़ की जाए, उसके क्या नतीजे निकलते हैं। पहले 200-250 बंदे यहाँ पे ज़ख्मी हुए थे जब तहरुल कादर इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर चढ़ाई करने चल निकले थे। तो हमने लोगों की मिजरीज़ भी देखी हैं, ख़वातीन की भी देखी हैं, बच्चों की भी यहाँ पे देखी हैं, बड़ा एक्सट्रीम वेदर भी देखा जिसमें वो लोग आए थे, अपने मुजाहरे करते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद को मज़ीद ब्लड शेड की ज़रूरत है या यहाँ पर मज़ीद कोई एक्शन किए जाएँ। ये भी ज़रा मेहरबानी फरमाएँ कि जो आए हुए थे वो आए, उन्होंने मेरा ख्याल है बहुत सारे आप कह सकते हैं ऑब्जेक्शनेबल बातें भी की गई, नारे भी गलत लगाए गए, उन्होंने वायलेंस पे भी उन्होंने इंसाइट करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें वहाँ पे कही गई हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थी। एक उसमें ये मजमे में जो अब वहाँ से कोई छोटी मोटी वीडियो सामने आ रही हैं, सो काफ़ी हो गया उनका एहतजाज, उनका रिकॉर्ड हो गया। इस मुल्क को थोड़ी सी पीस की ज़रूरत है। आप मेहरबानी फरमाएँ, और आपने आना था, एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, आपका रिकॉर्ड हो गया है, अब आप पीसफुल तरीके से वापस चले जाएं। और मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि बात मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही है कि जो मजहबी तौर पर इतने ज़्यादा उसमें आप कह सकते एक्साइटेड हूँ, वो किसी मिशन को लेके आए हों बकौल उनके, उनको थोड़ा सा राज़ी करना हो तो मुश्किल जाता है, लेकिन उनके लीडरशिप से तवक्को की जा सकती है। पर्टिकुलर नूरानी साहब जो आए हैं, तो मेरा ख्याल उसके बाद उनके साहबजादे जो हैं, ये अहमद शाह नूरानी साहब के एक बड़ा नाम है, पीसफुल लोग रहे हमेशा। और जो बरेलवी हजरात हमारे आए हुए हैं मोस्टली, इनकी जो अच्छी चीज़ अब तक थी, अब तक मैं कह रहा हूँ सो फार, ये पीसफुल लोग थे, पीसफुल लोग हैं। और मेजॉरिटी जो है वो इसी ही उससे बिलोंग करती है, इसी स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करती है। इनको पीसफुल रहने दें, इनके हाथ में डंडे सोटे और इनके हाथों में कोई वेपन्स असला ये ना जाने दें। ये आपकी पाकिस्तान की बड़ी मेजॉरिटी है। और जो मुझे एक चीज़ का पता चला जो मेरे लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग है कि ये लोग मोस्टली ये मियाँ वाली, लिया, बखर, मुजफ्फरगढ़ उन एरिया से आए हुए हैं, उन एरिया से यहाँ पर लेकर आए हम लोग, जिनके बारे में मैं हमेशा यहाँ पे बैठ के कहते रहता हूँ, फॉर गॉड सेक इन एरियाज़ को आप अटेंशन दें, तवज्जो दें। और ये जो बैठ के इस वक्त हम इनको आगे थोड़ी सी अगर तनकीद करते रहते हैं, जो कि बनती भी है, तो ये तनकीद का रुख आपकी पॉलिसीज मेकर्स की तरफ भी जाना चाहिए कि आप लोगों ने इन लोगों के लिए क्या किया है। आपने इन लोगों को अगर कुछ पावर्स के उनकी आपने उस पर मर्सी पे छोड़ दिया है कि वो जाने, इलाके जाने, उनके लीडरशिप जाने, हमारा कोई तल्लुक नहीं है जी, वहाँ का MNA नहीं चाहता, वहाँ का सरदार नहीं चाहता, नवाब नहीं चाहता ये लोग तरक्की करें, लिहाजा हम भी नहीं कराएंगे। अगर ये सोच आपने रखी है, आपने उन इलाकों में फंड्स नहीं दिए, उन इलाकों में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, सबसे ज़्यादा मदारस आपने उन इलाकों में बनाए हैं और स्टेट ने बनवाए हैं माजी में, अब ये फिर ये नताइज के लिए भी तैयार रहें, सो बेहतर ये होगा। अभी भी टाइम है। जो लोग बैठ के आके तनकीद कर रहे हैं, डेवलपमेंट का रुख, थोड़ा सा पैसों का रुख
اپنی پالیسیز کا رخ جو ہے نا اب اس کو لاہور سے نکالیں, اس کو سپریڈ کریں, نارتھ میں بھی کریں. اب پوٹھوہار کی طرف بھی پیسے لے کے, یہاں بھی بڑی غربت ہے پوٹھوہار میں دیکھتا ہوں, ایون سینٹرل پنجاب میں بہت ساری پاکٹس ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اب وہاں پہ بھی کریں, ساؤتھ میں کریں. اور ساؤتھ میں اگین پرٹیکولرلی میاں لیا بکھر اور یہ مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان جو راجن پور سائڈ ہے, یہاں بڑی غربت ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو مجھے بتایا گیا ہے اور بڑے اگر انسائڈر نے بتایا ہے, موسٹلی لوگ جو ہیں یہ ان ایریا سے آئے ہوئے ہیں جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بالکل کلاسز صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جس طرح سے عمران خان کے دھرنے کی بات کی, یقیناً اس کا موازنہ بھی کریں گے, لیکن عامر متین صاحب آپ نہیں سمجھتے, دو سوال ہیں اس وقت, آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ نوبت ایک بار پھر یہاں تک پہنچی ہے, اور ایسی صورتحال میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کیا ایک اور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی ناکامی ہے, اور حکومت کے اگر پن پوائنٹ کرنا ہو تو یہ چودھری نثار صاحب کی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں سیدھی سب سے بڑی ان کی ذمہ داری اور ان کی خرابی ہے یہ. اور ابھی سنا ہے کہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کرنی ہے, اور وہ ظاہر ہے پھر دیکھیں گے کیا کہیں گے اس کے متعلق. مگر یہ ہے کہ یہ کرائسس پہلے بنایا گیا, یہ جو ہے نا یہ بنتا نہیں تھا, پہلے بنا دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. اب یہ 2-4 دن سے یہ نہیں لگتا کہ جناب یہ کوئی یہ چیچوں کی ملیاں, یہ بھائی پھیرونی, یہ کیپٹل ہے, مگر یہاں ایک مفلوج مشینری لگ رہی ہے, کوئی کسی کا نہیں, کوئی کرے نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, وہ کرا کے. اور یہ ہر ایک کے لیے میں سمجھتا ہوں آئندہ کے لیے ایک طریقہ کار اب بن گیا ہے. ہر کوئی انکریجڈ ہوگا کہ جناب یہاں سے 200-400 بندہ اٹھائے اور اسلام آباد جا کے بند کر دیں اور پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے. تو یہ ان کو چاہیے تھا, دھرنے سے سابق سیکھنے چاہیے تھے کہ جناب یہ باقی کرنا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو خرابی انہوں نے کر دی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں بھی فوج بلا لی ہے, انہوں نے پنجاب میں بھی فوج آ گئی ہے, بالکل آپریشن شروع کر دیا. وہ آ گئی ہے. میں آپ کو روک رہا ہوں, مجھے سوال آپ کا جواب دیں, میں سروت سے ذرا اجازت لے کے. آپ نے کہا کہ وہاں فوج آ گئی ہے, یہاں بلا لی گئی ہے, یہ دونوں کی ذرا فرق ذرا سمجھیے گا. یہ میں بالکل یہ بہت ہی ہے, یہی نقطہ ہے میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا. بڑا اچھا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. یہاں دونوں جگہ نا, اب دیکھیں آپ, دونوں جگہ ایک سازش کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. یہاں اس لیے بلائی گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کافی لوگ ہیں رائٹسٹ یا بیچارے یہ سارے پی اے نون لیگ کے ووٹر بھی ہیں, ان کو نہیں ناراض کرنا چاہ رہے. اگر یہاں ایکشن ہوتا ہے یا کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کے اوپر بدنامی جائے جو ہے نا سارے. وہاں جو آگے والا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں آج کی اگر کسی کو شکوک تھے کہ جناب یہ آن پیج یہ پنجاب کے آپریشن پہ فوج اور یہ نہیں ہے, شکوک نکل گئے. یہ آج کی پریس کانفرنس میں میرے کم از کم کوئی شکوک نہیں رہے. بڑا آبویسلی نظر آ رہا تھا کہ جب یہ باجوہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پرویز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوائنٹڈلی 2 دفعہ سوال کیا گیا ایون باجوہ صاحب سے کہ جناب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب پولیس فورس کی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں پہ ہے کرنے کی یہ ساری. تو انہوں نے اس کو ٹال دیا, یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہے, مگر انہوں نے کہا جناب بالکل کیس ٹو کیس ڈسکس کریں گے, اور جب جہاں ہوگا وہاں پوری صحیح جو فورس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھیجیں گے. انہوں نے ان کو کریڈٹ بھی نہیں لینے دیا. مگر میں سمجھتا ہوں پنجاب میں اس وقت جو آپریشن ہے, جس طرح انہوں نے بس مس کر دی تھی ضرب عزم میں کہ 1 سال سے یہ اپیزمنٹ کی پالیسی میں چلے ہوئے تھے, اور فائنلی پھر فوج نے شروع کر دیا تھا اور انہوں نے بادل نخواستہ اون کرنا پڑا تھا, اس کے بعد یہ کریڈٹ لیتے پھرتے ہیں ضرب عزم کا. یہی پنجاب میں ہوا ہے کہ 1-1.5 سال سے سارا پاکستان کہہ رہا تھا, کراچی والے رو رہے تھے, MQM والے رو رہے تھے کہ جناب یہ صرف سندھ تک ہی اور کراچی تک ہی رہ گیا. ہم سارے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کے خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں سرائکی ایریاز میں مدرسہ آفٹر مدرسہ اور یہ پنپ رہا ہے, یہ خراب ہو رہا ہے. یہ بالکل انکاری تھے, یہ آج بھی انکاری ہیں. ثناء اللہ صاحب کی آج بھی دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ وہی آپریشن ہے, یہ وہ آپریشن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ آپریشن نہیں ہے, یہ فوج نے سٹارٹ کر دیا آپریشن. بالکل اب ان کی ہے کہ یہ اون کریں یا نو کریں, فی الحال نہیں کر رہے, کل کو میں دیکھوں گا. مگر یہ خطرناک بات ہے کہ اس طرح کے بڑے آپریشن کے لیے چاہے آپ نے اسلام آباد کرنا ہے یا پنجاب میں بھی کرنا ہے, ان کو اون آلریڈی کر لینا چاہیے. رانا ثناء اللہ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پرانا ہے, فوج بار بار آج وہ کلیریفائی کر سکتے تھے یہ کہہ کے کہ جناب انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. بالکل رانا ثناء صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس میں میں سمجھتا ہوں یہ خطرناک بات ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کی ایک بہت بڑی ویو سے گزر رہا ہے.
وہاں پہ یہ دراڑ اگر پڑ جاتی ہے پنڈی میں اور اسلام آباد میں تو یہ ملک کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. صحیح. اچھا کلاسا صاحب آپ نے بھی گفتگو کی اور عامر متین صاحب نے جس طرح سے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس میں نظر آ گیا کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر موجود ہیں یا نہیں. اس پریس کانفرنس پر تو تفصیلاً بات کریں گے. کچھ عمران خان کے دھرنے کی بات کرتے ہیں جو حالیہ مظاہرین کی جانب سے دھرنا دیا گیا اس کا موازنہ کرتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ اس کو ہمارے دھرنے سے اس کا موازنہ نہ کیا جائے لیکن ہمیں تو اختلاف یا ڈفرینس کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ ویسے میرے پاس خبر بھی ہے جو عامر متین نے ابھی بات کی ہے نا پنجاب کے آپریشن کے حوالے سے, وہ بعد میں اس پہ بات کروں گا, لیکن پہلے میں عمران خان والا جو ہے بڑی ایک اہم میرا خیال ہے ایک بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے اور ان کے دھرنے کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. مان لیتے ہیں کہ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈز ان کے ڈیفرنٹ ہوں گے. قادری صاحب کی ڈیفرنٹ تھی, عمران خان صاحب کے مختلف ان کے تھے, اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مختلف ہے. عمران خان کا ان کا دھاندلی کا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے لیے آئے تھے. قادری صاحب کہتے تھے وہاں پہ انہوں نے 18-14 بندے جو مارے تھے بے گناہ وہ اس کا انصاف لینے آئے تھے. یہ جو ہیں یہ ڈیفرنٹ اس کے ایجنڈے کے لیے. یہ اگر آپ ان کا اب بیٹھ کے ایجنڈیز کو دیکھیں تو واقعی ڈیفرنٹ ہے. اب بات ہوتی ہے ویلنس کی کہ عمران خان اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ تصور دے رہے ہیں کہ شاید جو ان کا دھرنا تھا وہ بڑا پیسفل تھا اور یہ جو دھرنا ہے یہ شاید اس طرح پیسفل نہیں ہے کہ اس میں شاید کوئی ویلنس ہو سکتا ہے جس طرح کی وہاں پہ تقریریں آ رہی ہیں اشتعال انگیز اور وہ باتیں کہہ رہے ہیں. عمران خان اتنی حد تک تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں عمران خان نے نہیں کی تھیں کہ جو وہاں پہ اگین کی جا رہی ہیں کہ عمران خان نے اس طرح کا ویلنس کی بات نہیں کی تھی اس کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف یا وزیروں کے خلاف جو یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اتنے معصوم بھی نہ بنے. ان کی تقریریں چلو وہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کوئی بعض سخت بھی کی تھی انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. جب انہوں نے آ کے یہاں پہ فیصلہ کیا تھا طاہر القادری کے ساتھ مل کے کہ وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھائی کرنی ہے, وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے اٹھے, پارلیمنٹ کے بعد وزیر اعظم ہاؤس چال پڑے جس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی, گولیاں بھی چلیں اور اس کے بعد ٹیئر گیس بھی ہوئی اور جو اس میں فگرز آئے تھے میرا خیال 6-7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. بالکل کلاسا صاحب جو آفیشل تھے سب نے دیکھا تھا اور 250 سے لوگ زیادہ زخمی ہوئے تھے. سو عمران خان صاحب کے دھرنے میں بھی ویلنس ہوا تھا, لوگ مرے بھی تھے, لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. اس لیے عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دھرنا پیسفل تھا. اگر کوئی دھرنا پیسفل تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب وہ آئے تھے, طاہر القادری آئے تھے پہلی دفعہ جب ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی تھی 2-3 مہینے, وہ دھرنا پیسفل تھا. طاہر القادری جو پہلا لے کے آئے تھے جس میں گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا ان کا اور ان کے فالوور بڑے یا پیسفل بیٹھے تھے. عمران خان صاحب کا جب دھرنا ہوا تھا اس میں لوگ بھی مرے تھے, اس میں زخمی بھی ہوئے تھے, 250-300 ہوئے تھے, ربر کی گولیاں چلی تھیں, یہاں پہ ٹیئر گیس ہوئی تھی, لوگوں کو مارا پیٹا کیا تھا. وہ ان کا غلط فیصلہ تھا عمران خان کا. آج تک وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا تھا, مجھے وزیر اعظم ہاؤس والی چڑھائی والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب تو پریزیڈنٹ بن گئی ہے تو اس لیے ابھی تک یہ کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے کمپیریٹیولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی آگ لگائی ہے جا کے, انہوں نے بھی تشدد سے کام لیا ہے, انہوں نے جا کے میٹرو کو جلایا ہے, انہوں نے کوئی گاڑیاں جلائی ہیں, کوئی توڑ پھوڑ کی ہیں. سو یہ دونوں کا ان کا ملتا جلتا, ان کا ڈیمانڈز ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ویلنس عمران خان کے اس پہ کراؤڈ پہ بھی ہوا تھا. عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے ویلنس کیا تھا کہ ہم تو جا رہے تھے پیسفل طریقے سے, انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی, کلیش ہوا, گولیاں چل کے لوگ مر گئے. بس وہی بات ہے نا کلاسا صاحب, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات تو جاری ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے, امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, لیکن امکانات نہایت کم ہے. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو حالات کس اور جانب جا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے. کچھ جو ساؤتھ پنجاب میں آپریشن کی باتیں کی گئی, رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس پر بھی تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی جس میں کہا گیا کہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں پنجاب میں کوئی بھی نو گو ایریا موجود نہیں ہے, دہشت گردوں کا کوئی منظم نیٹ ورک موجود نہیں ہے. کلاسا صاحب اگر دہشت گردی کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے تو 74 افراد کی جان لے لی گئی ہے, کیا آسمان سے ٹپکے تھے یہ لوگ؟ اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ رانا صاحب یہ جو بیانات دے رہے ہیں مسلسل یہ لوگوں کو چڑھا رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے چڑھا رہے ہیں اور 2-4 اداروں کو یہ سنا رہے ہیں. ایک طرف ہمارے ان کی آتے ڈی جی جو ISPR ہیں جنرل باجوہ, وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کو یہ پنجاب میں ہم نے تیز کر دیا ہے یا شروع کر دیا ہے. یہ کہتے ہیں جی پنجاب میں تو کیسی کوئی دہشت گردی ہے نہیں. اب مجھے نہیں سمجھ کس کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو پھر آپریشن کس چیز کا؟ ایک چیز کا یہ میسیج تو وہی دے رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ کے ادارے کو کہہ رہے ہیں جی آپ کس جگہ پہ آ کے آپریشن کرنے کی کوشش کریں, یہاں تو ہے کچھ نہیں. ایک چیز جو میرے لیے حیران کن بات ہے, سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں یا رانا صاحب سے وش کہ اگر ان سے کوئی اور پوچھ لے اگر کسی پروگرام میں جائیں وہ, کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے, پنجاب میں کوئی ویلنس نہیں ہے, لاہور سیکیور ہے اور بالکل یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں,
کیا ان کے اس بیان کو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی حمایت حاصل ہے؟ یہ لا منسٹر ہیں اور ان کے آپ کہہ سکتے ہیں ڈپٹی ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اگرچہ ڈپٹی کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں وہ، لیکن میں اگر کسی کو ڈپٹی سمجھتا ہوں تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سمجھتا ہوں. سو رانا صاحب یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہے، پنجاب میں سب کچھ ٹھیک ہے، اور یہ 70 بندے جیسے آپ نے کہا پتہ نہیں کہاں سے ہے، کدھر گئے، کس نے مارا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے کیا یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے؟ بالکل اس کی پی ایم ایل نواز کے سب لوگ یہی سمجھتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب بھی یہ شیئر کرتے ہیں یہ جو کچھ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب چپ ہیں؟ جو میرے لیے حیران کن بات ہے، شہباز شریف صاحب جیسا جو اپنے آپ کو آ کے پروپاگیٹ کراتے ہیں، کالمز لکھواتے ہیں، ٹی وی پہ شو کرواتے ہیں، اپنے حق میں ایک ہی بات کو رپیٹ کرواتے ہیں جی کہ وحد آپ کا یہاں پہ چیف منسٹر ہے جو بہت ایکٹیو ہے، بلکہ ہائپر ایکٹیو ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، نہ افسروں کو سونے دیتا ہے، اور کام کرتا ہے اور ہر جگہ نظر آتا ہے. یہ ہوتی ہیں ساری چیز، اخبارات بھرے پڑے ہیں ان کی تعریفوں کے. تیسرا دن ہے آج، آپ کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ماس وے بلڈ دیتے ہوئے اس کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آتے، اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. بات جو ہے فوٹو شوٹ تک ہی محدود رہ گئی. نہیں وہ کدھر ہیں؟ آپ کو شہباز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے. آپ نے 12 کروڑ کا صوبہ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، پچھلے 10 سال سے آپ اس کو چلا رہے ہیں، اور بقول ان کے عامر صاحب کو کہ رنجیت سنگھ کے بعد جو سب سے زیادہ طویل ترین جو رول ہے وہ تو شریف فیملی کا ہے، اور شہباز شریف صاحب غائب ہیں. سو میرا یہ سوال ہے جو میں پنجاب حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کے جتنے بیانات ہیں کیا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ان کو شیئر کرتے ہیں؟ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے ڈی جی جو ہمارے ISPR کے جنرل باجوہ صاحب کے ٹویٹس ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ پھر وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر تو ایک پیج پہ نہیں ہے، پھر پنجاب حکومت ایک سائیڈ پہ. اور جو میری انفارمیشن میں تھوڑا سا شیئر کرتا جاؤں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس دفعہ فیصلہ جیسے اس ضرب عضب کا کہا جاتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود بیٹھ کے کر لیا تھا کہ ان کے نہ تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ مذاکرات کرتے رہیں گے، یہ ہیلی کاپٹر کے سیر فرماتے رہیں گے. انہوں نے 4-5 بابو بنا لیے تھے بیوروکریٹو، یاد ہے فواز حسن فواد جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے ان کے مذاکرات کرنے کے لیے پہاڑوں میں. انہوں نے آپ کی دفعہ بھی یہی کچھ ہوا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے رانا ثناء اللہ کے مسلسل اس سے ڈیفینس ہے کہ آپ کی دفعہ بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کیا کہ کافی ہو گیا ہے، اب ہم پنجاب میں جا رہے ہیں اور وہ خود چلیں گے. اب یہ اون کریں یا نہ کریں، آپریشن وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں. بالکل کلاسر صاحب کی بات بڑی وزن والی ہے. عامر متین صاحب، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں جو آپریشن ہو رہا ہے نون لیگ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ بہرحال جو تاثر کل کی جو ٹائمنگ ہے کہ پہلے جو ہے فوج کی طرف سے ISPR کی طرف سے ٹویٹس آگے ہوئے تھے آپریشن کے، اس کے بعد ان کی ساری آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سے ان کا بڑا گول مول سایہ جو ہے جس میں تاثر دیا گیا ایک پیج پہ ہیں. اور پھر آج بھی یہ تاثر دیا گیا وہ گو کہ وہ کل بھوشن کے متعلق تھی، مگر یہ امپریشن اس سے دینے کی کٹھے بٹھا کے کہ جناب ایک پیج پہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ابھی انکار کر رہے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر کوئی نو گو ایریز نہیں ہے، پنجاب کے اندر کوئی کچھ نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ پھر آپریشن کس بات کا آ رہا ہے؟ کل کو یہ بڑھ گیا، اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جناب ابھی ریٹائرمنٹ کے فیصلے ہو گئے ہیں اور ابھی کچھ نہیں ہے، بٹوین ناؤ اینڈ دین از نومبر یہ بڑا کچھ ہونے والا ہے. اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پنجاب کے اندر جب یہ بڑھے گی، یہ آپریشن بڑھے گا، تو آئی ایم شیور اس کے اندر کافی ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہ نون لیگ سے منسلک ہوں گے، وہاں کچھ MNA بھی ہو سکتے ہیں، MPA بھی ہیں. کل کو پھر یہ شور مچائیں گے کہ دیکھا یہ ابھی جو ایک تو انکاری ہیں کہ جناب ہو کچھ نہیں، پنجاب صاف ہے، دوسرا یہ ہے کہ جی ہمارا آپریشن ہے. کل کو یہ بھی پھر جس طرح یاد ہے کراچی میں یہی ایگزیکٹلی ہوا تھا کہ شروع میں ایپیکس کمیٹی بن گئی، سب آن بورڈ تھے، بعد میں MQM نے بھی شور مچا دیا. حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے یا نہیں، اس سے متعلق بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کی جانب سے میڈیا ٹاک کی جا رہی تھی. کلاسر صاحب ان کی جانب سے آپ نے بھی سنا کہ میڈیا ٹاک کی گئی، انہوں نے کہا کہ حکومت نے مذاکرات کی کوئی بات نہیں کی، آپریشن تو ہر صورت ہوگا اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے چوہدری صاحب نے کنکلوڈ کیا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں پھر بعد میں جاتے ہیں تھوڑا سا ان کی پریس ٹاک کو دیکھتے ہیں. جہاں پہ کنکلوڈ کیا ہے وہ انہوں نے بڑی سمجھداری دکھائی ہے. اس کو کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک، کہ ایک طرف آپ ان کو گاجریں بھی آفر کرتے ہیں، ساتھ میں ڈنڈا بھی آفر کرتے ہیں. یہ مذاکرات کا بہتر طریقہ ہوتا ہے. اب اس میں تھوڑی سی انہوں نے جب یہ بات کی جی کہ میں نے اپنے ان کو افسران کو کہا ہوا ہے کہ کوئی آپ نے کوئی جیب میں پستول نہیں رکھنا، گن نہیں رکھنی. یہ میرا خیال انٹیریئر منسٹر وہ اگین ممکن ہو کہ ان کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہو، ہم ویلنس نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ اسٹیٹ کی طرف سے کمزوری ہوتی ہے. آپ کو ایسی باتیں کرنے کی پبلکلی ضروری نہیں ہوتی. اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا جی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ آئیں ہمیں ڈنڈے بھی ماریں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، میرا خیال اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز لیکن جو
अच्छी चीज़ें इन्होंने की हैं चौधरी साहब ने अपनी उसमें बातों में, जो दो मुझे अच्छी लगी हैं, उन्होंने कहा जी आज रात तक ये बेहतर ये है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, नहीं हुए उन्होंने बड़ा इंतहाई उसको आके आप कह सकते कैटेगोरिकली कहा कि कल हम आके इस पे ऑपरेशन करेंगे। ये मेरा ख्याल है उनका वो था, स्टिक वाली बात थी कि अब तक उन्होंने इसको अपनी टोन को थोड़ा सा कम रखा है, धीमा रखा है, उन्होंने ज़्यादा आके उस पर वो कहते हैं प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आखिर पे वो एक बड़ी क्लियर कट इनको थ्रेट भी करके गए हैं कि कल का दिन जो है हम आपसे खाली करवा लेंगे। एक चीज़ जो दूसरी चीज़ उससे पहले कि आमिर साहब पे आप जाएँ वो भी अपना तफसीली देंगे, दो चार चीज़ें हैं। एक तो चौधरी साहब जो मुझे लगा है कि इन्होंने पंजाब हुकूमत को चार्जशीट किया है अपनी इसमें प्रेस टॉक में बार बार कह रहे थे कि जो जवाबदेही है वो तो पंजाब हुकूमत खुद देगी कि पिंडी में कैसे हुआ, उनका मुज़ाकरात हुआ, तय हुआ। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब की अपनी लगाई हुई है, वहाँ तो इनकी मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। सो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मर्जी की लगाई हुई है, पिंडी की भी इनकी मर्जी की लगाई हुई है। हाँ, तो मुझे नहीं समझ आता कि वो फिर भी पंजाब हुकूमत को कह रहे हैं आप जवाब तलबी दें। और दूसरी बात, ये किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? उन्होंने कहा जी एक्शन लेंगे, एक और कमेटी बना दी गई अल्लाह के फजल से। भाई आपका इस्लामाबाद की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ना सपोजली कि इन्होंने एक्ट नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, फैसले नहीं किए। इस्लामाबाद का IG पुलिस नहीं है 3 महीने से, इनका यहाँ पे DIG ऑपरेशन नहीं है, इनका DIG सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर कौन करेगा? तो मुझे समझ नहीं आ रही चौधरी साहब ने ये किसके खिलाफ एक्शन लेना है जब आपने चेन ऑफ कमांड रखी है। साहब आपकी बात बढ़ा दूं, क्राइसिस मैनेजमेंट सेल होता था मुशर्रफ के ज़माने में बना, बड़ा इफेक्टिव था, वो भी एग्जिस्ट करता है मगर वो भी कोई क्लार्क्स टाइप बैठे हुए। क्राइसिस मैनेजमेंट की तो रिपोर्ट हम दे चुके हैं कि उसका करोड़ों रुपए का फंड जो था, सीक्रेट फंड जो था, वो रहमान मलिक ने लंदन के टूर, उनके तारक लोधी साहब जो उस वक्त थे उनके हाउस के हेड थे, उन्होंने खर्चे किए उसमें ट्रैवलिंग की, उस सीक्रेट फंड को खा पी गए, इवन अपने यारों दोस्तों को सोने जेवरात के तोहफे तहफ देने के लिए से उसका सीक्रेट फंड जो था क्राइसिस मैनेजमेंट का वो भी इस्तेमाल होता रहे। सो चौधरी साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूँ एक बात कि आप उसके बाद उनसे जाएं कि जनाब आप किसके खिलाफ कार्रवाई करें? आपके तो की पुलिस के लोग ही नहीं है, आप किसको हटाएंगे? मतलब पहले नहीं रखे हुए, IG पहले नहीं काम कर रहा, DIG आपने लगने नहीं दिया, जो मुझे बताया गया कि इंतहाई सीनियर पोजीशन पुलिस के होते कि खाली पड़ी हैं। सही। सो आप ये कह उसका एक्शन लेंगे। सो एक मेरा ख्याल है उनसे मैं मुतासर नहीं हूँ, उन्होंने जो प्रेस टॉक की है, अगरचे उन्होंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा वो रखा जाए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। मान लेते हैं कि पुलिस ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि इन्होंने उनका कॉन्फिडेंस शैटर किया हुआ। जब वो कह रहे थे ना कि हमारे दौर में 1980 में और 90 में पुलिस वाले होते थे, आपने सियासतदानों ने वो नहीं रहने दिए। या आफ्ताब चीमे ने स्टैंड लिया ना कि सर आप हट जाएं पीछे, मैं यहाँ इस्लामाबाद को संभाल लूंगा, आपने उसको बरतरफ भी किया और नौकरी से निकालने के लिए आजकल वो धक्के खा रहे हैं अदालतों के। या मोहम्मद अली नेकोकार ने कहा कि सर मैं यहाँ पे संभाल लूंगा, आप हट जाए पीछे, आपने उसको बरतरफ किया, उसकी जगह एजाज चौधरी से और जो MLA साहब नए लाए DGF है उनको नौकरी से बरतरफ किया। आपने एक को वहां पे IG को वहां पे बरतरफ किया, आफ्ताब चीमे को, और नेकोकारा के नौकरी से निकाल दिया। तो भाई साहब कौन या पुलिस वाला स्टैंड लेगा आपके सामने? आप कह रहे हैं उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, फैसले नहीं किए। आपने किसी को फैसले करने के काबिल रखा है? आपने मॉडल टाउन में कहा जी पुलिस ने खुद मार दिया है, और यहां उन्होंने कहा जी पुलिस ने एक्शन किया है। और एक और बड़ी बात, वो फरमाते हैं कि ये गोलियां आसमान से चली थी। भाई यहाँ पे 8-10 बंदे मरे थे इमरान खान और तहरुल कादरी के धरने में, 250 लोग जख्मी हुए। आप कह रहे पता नहीं ये कहां से गोलियां चली हैं। ये उनका चौधरी निसार अली खान साहब ऐसा बयान दे सकते हैं। साहब ये बात तो समझ से ऊपर है। अभी जिस तरह से आपने बात की है, क़यादत ही नहीं है आमिर मतीन साहब, तो फिर इंतजामिया क्या करेगी? अभी तो खुद अपने खिताब में वो कह गए हैं कि इंतजामिया को बुलाकर साहब ने बड़ी तफसील से बड़ी अच्छी बातें की हैं, और फिर भी थोड़ा सा ना चौधरी निसार के मुतालिक नरम रहे हैं। ये किसकी वो कह रहे थे मैं निसार साहब के मैं कमेटी बना दी है और ये ब्यूरोक्रेसी ने ये कर दिया। भाई साहब उनका इतना कसूर नहीं है। मैं डायरेक्टली बरमला कहना चाहता हूँ कि चौधरी निसार साहब का सबसे बड़ा कसूर है वो इसलिए कि वो तासुर दे रहे थे कि जनाब एज ए पिंडी वालों की गलती थी, उन्होंने इनको ये बावर कराया था कि मामला इतने ख़राब नहीं होंगे, कंट्रोल कर लेंगे, या इंटेलिजेंस वालों ने किया है। अल्टीमेटली बक स्टॉप्स एट चौधरी निसार। फैसले का एरर, गलती का एरर और फैसला करने की सलाहियत जिसकी एक्सपोज हुई है वो चौधरी साहब हैं। इनकी जजमेंट थी कि इन्होंने उनके और इंटेलिजेंस के उस पर फैसला करना तक आया ठीक है या नहीं है। पर मैं ये ज़रूर करूँगा कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। चौधरी निसार साहब का मैं समझता हूँ कि पिछले साल ही धरने के वक्त तालिबान के इशू के ऊपर भी जब फैसला का
ان کا ایک میجر فلا سامنے ججمنٹ کا آیا تھا کہ پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ اپیزمنٹ جس طرح کی آج بات کر رہے ہیں نا اس وقت یہ اپیزمنٹ پہ لگے ہوئے تھے نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں طالبان یہ بیچارے بڑے اچھے لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں اور ان کو میجر فلا ان کا ہوا اور میجر اس کی وجہ سے بڑے لوگوں کی جانیں گئیں اور ہم نے پھر وہ ضرب عضب کیا اور ڈیفرنٹ وہ کیا تو میرا خیال ہے اس کے بعد ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا یا گورنمنٹ کو ان سے استعفیٰ لینا چاہیے تھا کہ بہت بڑے میجر فیصلے کے اوپر ان کا بہت بڑا ایرر آف ججمنٹ نظر آیا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں ایک ایرر نظر آیا کہ اس طرح کے فیصلے یہ نہیں کر سکتے اس کے بعد دھرنا ہوا میں ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا دھرنے پہ بھی ان کے ایرر آئے وہاں بھی ان کی ہینڈلنگ اچھی نہیں تھی ہمارا خیال تھا دھرنے کے بعد فیصلے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وقت آ گیا ہے کہ اسلام آباد کے یہ بھائی صاحب دھرنے کے بعد وقت آ گیا تھا یہ 1 سال میں فیصلہ کرتے اب کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام آباد میں لوگ آ جاتا ہے چھوٹا سا گروپ اور وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے یہ اب کیوں خیال آ رہا ہے میرا خیال ان کا کلیئرلی ان کے ایرر ہیں ججمنٹ کے اور اس پہ کیا بات کریں مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایک لاسٹلی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے مذہبی جماعتوں سے میری بڑی مؤدبانہ یہ گزارش ہے JUI سے جماعت اسلامی سے کہ انہوں نے جو اتنے بڑے ایجنڈاز بتا دیتے ہیں کہ جناب پاکستان ایسے ہونا چاہیے وہ ہے ان کی ایک منشور ہے اور اس کے مطابق ان کو ووٹ ملتے ہیں ہر پارٹی اپنی طاقت الیکٹورل طاقت کے مطابق بات کرے 3 سیٹوں کے ساتھ آپ جماعت اسلامی والے آ جاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سنو JUI والے 7-8 سیٹوں کے ساتھ آ جاتے ہیں ہماری بات سنو بھائی جس کا جتنا قد ہے آپ کے یہ منشور ہیں آپ ووٹ لے لیں اگلی دفعہ اور آپ اپنے مطابق پاکستان کر لیں لاسٹ ٹائم جو ہم جو یہ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ جس طرح کا یہ لوگ یہ قوم پاکستانی نظام مصطفیٰ چاہتی ہے وہ 73 کے آئین میں لاسٹ ہر قسم کی تشریحیں ہیں نا سب تشریحوں والے بیٹھے اور انہوں نے کہا جی یہ تشریح سب کو قبول ہے جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں یہ مختصر جانا چاہیں گے مختصر یہ لاسٹلی میں یہ کہہ دوں کہ بھائی صاحب وہ اس کو ایک کنسنسس ہو گیا ہے اس کو نہ توڑیں یہ 4 بندوں کو جو چوک میں آگے کہتے ہیں کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے ان کی تشریح نہیں سنی جا سکتی یہاں بڑے مکتبہ فکر ہیں بڑے فرقے ہیں ان سب کا ہم نے کنسنسس لاسٹ ٹائم نکلا ہے روز کنسنسس نہیں ہوتا خدا کے لیے بالکل جو بات ہو رہی ہے وزیر داخلہ کے اوپر کلاسر صاحب صرف 5 سے 6 سیکنڈ میں یہ بات جاننا چاہیں گے آج آپ کو محسوس ہوا جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے چودھری نثار پر کہ وہ منظر عام سے غائب ہیں تو ایک دم وہ جلدی سے آئے اپنے کچھ انہوں نے چیزیں سامنے رکھی اس کے بعد چلے گئے میرا خیال ہے بڑی یہ ان کی مایوس کن ایکسپلینیشن تھی اگر مجھ سے پوچھیں 3 دن بعد آئے ہیں بڑی ان کی باڈی لینگویج بڑی ڈپریس تھی لگتا تھا دباؤ میں ہے یہ کوئی ایک اس کے وہ کہتے ہیں نا مین ان کمانڈ کی یہ آپ کو تقریر نہیں لگ رہی تھی گفتگو نہیں لگ رہی تھی اور جس طرح کی وضاحتیں کی ہیں نا یہ وضاحتیں کوئی زیادہ کوئی قابل قبول نہیں انتظامیہ کو تباہ بھی آپ نے کر دیا ہے پولیس کو بھی آپ نے تباہ کر دیا ایک چھوٹی سی بریک لیں گے چودھری نثار کی میڈیا ٹاک پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیر داخلہ چودھری نثار کی جانب سے میڈیا ٹاک کی گئی ہے تو کلاسر صاحب ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ان کی جانب سے پنجاب کو چارج شیٹ کیا گیا ہے تو یہ چارج شیٹ کس طرح سے کیا گیا یا تو انہوں نے بیٹھ کے میرا خیال ہے 3-4 نے جو بڑے ہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے کہ فیڈرل حکومت بچائی جائے کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت فیڈرل حکومت میں مظاہرین جو ہیں لہٰذا انہوں نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا پنجاب پہ ڈال دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب اپنی وضاحت خود دے گا میں تو یہاں پہ فیڈرل منسٹر ہوں میں اپنی وضاحت دیتا ہوں بات یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی کہا ہم اس پہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پنڈی کی ایڈمنسٹریشن تو ان کی مرضی کے بغیر وہاں پہ ایک چھوٹا سا پٹواری تک نہیں لگ سکتا ایک سپاہی ان کی مرضی کے بغیر وہاں نہیں لگتا اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے سو سارا نزلہ جو گر رہا ہے یہ سارے کا سارا انہوں نے پنجاب حکومت کو گرا ہے جو ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے یہ جب وہ اکٹھے ہو گئے انہوں نے آ کے تحریری انہوں نے دے دی اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا تھا نہیں تو کلاسر صاحب ریاستیں کیا تحریری ضمانتوں پہ چلتی ہیں اگین ایبسلیوٹلی چلو آپ نے غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا بھئی اس طرح کے وعدوں پہ اعتبار کیا جاتا ہے چلو کہ انہوں نے لکھ کے کر دیا تو وہ مان گئے وہ ہو جائے گا ریاستیں ایسے نہیں چلتی انہوں نے کر لیا تھا آپ کو پھر بھی یہاں پہ ایکٹیو رہنا چاہیے تھا آپ کو بیٹھ کے نہ ان پہ آنکھ رکھنی چاہیے تھی اور ایک اور بات جو مجھے لگ رہا ہے ابھی انہوں نے چودھری صاحب نے ایک بڑی سمجھداری کا بیان دیا انہوں نے کہا جی ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں مارچ مثلا انہوں نے جنرل ضیاء صاحب کے کھاتے میں بھی ڈالا 1 مارچ بینظیر بھٹو نے بھی 1993 میں کیا تھا بالکل کیا تھا کچھ چند لوگ تھے لاٹھیں شاٹھیں پڑی تھی فروغ لغاری بھی زخمی ہوئے تھے بھی ہوئی تھی وہ بات یہیں ختم ہو گئی تھی تھوڑے سے لوگ تھے اس کے بعد 20-22 سال بعد جو اس ٹرینڈ کو ریوائز کیا تھا دوبارہ لے کے آئے تھے وہ کس نے وہ یہ نواز شریف صاحب ہی لے کے آئے تھے جب ججز کو بحال کرانے کے لیے انہوں نے وہاں سے نکلے تھے لاہور سے وہ مارچ کر کے آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف جو ہزاروں لوگ ان کے بقول ان کے ساتھ تھے سو اسلام آباد پہ چڑھائی کا ماڈرن ہسٹری میں
جو یہاں روایت قائم کی گئی تھی جس پہ کہا نہ طاہر القادری صاحب کو حوصلہ ہوا، عمران خان کو حوصلہ ہوا، آج یہ سنی تحریک والے آئے ہوئے ہیں، یہ روایت جو ہے نواز شریف صاحب نے ان کو ججز کو بحال کرانے کے لیے انہوں نے شروع کیا تھا مارچ. جب گوجرانوالہ پہنچے تھے تو پھر اس وقت کے آرمی چیف صاحب نے فون کر کے ان کی ڈیل کرا دی تھی. سو چودھری صاحب نے بڑی سمجھداری سے انہوں نے جنرل ضیاء کو بھی لے آئے، بے نظیر بھٹو کو بھی یاد کیا، انہوں نے طاہر القادری عمران کو بھی یاد کیا. لیکن اگر انہوں نے ذکر نہیں کیا نا تو اس کا نواز شریف کے انہوں نے مارچ کا نہیں کیا جو گوجرانوالہ تک آیا تھا. اپنی جماعت کے مارچ کو وہ بھول گئے. تو عامر متین صاحب انہوں نے تو سارا ملبہ جو ہے عمران خان اور قادری پر ڈال دیا کہ روایت ان کی جانب سے بنائی گئی. جس طرح کلاسا صاحب نے کہا کہ راولپنڈی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ان کی مرضی کے بغیر چلتی نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو بلا کر ڈانٹا اور کہا کہ جی آپ نے ریٹ آف اسٹیٹ کی جو ہے وہ تصحیح کی ہے. چودھری صاحب کے میں اس طرح آگے کہا کہ ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت پہ نا میں مشکوک ہوتا جا رہا ہوں، کیونکہ کلاسا صاحب کہتے رہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننا ڈیزرو کرتے تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن میں مین انہوں نے کردار ادا کیا. ابھی میں فار ایگزامپل انہوں نے کہا پہلے ہی بتا دیا اپنی کل کی اسٹریٹجی کہ ہم ڈنڈا بھی یوز نہیں کریں گے، تو وہ بیٹھے رہیں. اب تو ٹھیک ہے فرض کریں انہوں نے نہیں کرنا، نہ کریں، اچھی بات ہے نہ کریں، پر اناؤنس تو نہیں کیا جاتا نا، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے اسٹریٹجی پڑھی ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ بار بار یہ جو کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے ایک بھی لاش نہیں گرنی دی اور کوئی بندہ نہیں مرنے دیا. ان کی جاب ڈسکرپشن ان کو سمجھنی چاہیے. ان کی جاب ڈسکرپشن یہ نہیں ہے کہ جو غیر قانونی میں یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں اور املاک توڑ رہے ہیں لوگوں کی سرکاری، ان کی جان بچانا نہیں ہے. ان کا جاب ڈسکرپشن ہے معصوم آدمیوں کی، عام شہریوں کی جان اور مال کو بچانا. وہ ٹوٹتی رہی، لوگوں کی کاریں ٹوٹتی رہی، دفتر ٹوٹتے رہے، لوگوں کو مارے ڈنڈے پٹتے رہے، ان کا ان کو فکر نہیں ہے. جو غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے ہیں ان کی ان کو بہت زیادہ فکر ہے. اور میں یہ دوسری مثال دے دوں، ایڈمنسٹریشن اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی ہے اگین جاب ڈسکرپشن کا کہ جان، عام آدمی کی جان اور مال. یہ ان کو چودھری اعتزاز صاحب سے برے تو لگتے ہیں مگر تھوڑی سی اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ اس طرح ایک بالکل ان سے ملتا جلتا. میں کل پرسوں بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ جب سلمان رشدی والا واقعہ ہوا تھا تو اس سے 10 گنا بڑا اسلام آباد کے اندر جلوس آیا تھا، اور اس وقت جو ہے چودھری اعتزاز صاحب نے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے کہا جی آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈیلیگیٹڈ ہے، پوری اپنے ایس او پیز فالو کیجئے گا، آپ نے کسی پہ غیر ضروری طور پہ نہیں کرنا. مگر یہ ڈیڈ لائن اگر کراس کر گئے، یہ والی لائن انہوں نے کراس کر لی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، تو اب اپنی پوری ذمہ داری پوری کرتے پہلے ہوائی فائر کریں، اگر پھر بھی باز نہ آئیں، اور اگر عام شہری کی جان و مال کو نقصان یہ پہنچا رہے ہوں تو چاہے گولی بھی چلانی تو آپ کے پاس ڈائریکٹلی آرڈر ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. وہی ہوا کہ انہوں نے سارے جب املاک توڑنی شروع کی موب نے تو گولی چل گئی. میرا کلاس صاحب کو درست کر رہے تھے مجھے کل کے میں سمجھ رہا 4 بندے ملے، 8-9 بندے مر گئے. بے نظیر صاحبہ ملک سے باہر تھی ایز پرائم منسٹر، جو ہی واپس آئیں انہوں نے کہا جناب یہ ایس پی بھی فارغ، ڈی سی بھی فارغ. اعتزاز صاحب نے کہا جی یہ مجھے فائر کریں اگر آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ میرے آرڈر تھے، برا مجھے 12 گھنٹے دیں میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. 12 گھنٹے کے اندر یہ جس طرح یہ لوگ ہیں نا اس سے 2 گنا زیادہ لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور ودن 12 آورز سارا فضل آؤٹ ہو گیا تھا. کیونکہ ہر کوئی قاضی صاحب بھی سفارشیں کروا رہے تھے، باقی بھی کہ میرا کزن پکڑا گیا اس کو چھوڑ دیا جائے. بات یہ ہوتا ہے کہ ریٹ آف دا لا سب سے امپورٹنٹ کو امپوز کرنا ہے. غیر قانونی لوگوں کی جانیں بچانا ان کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے. He's got it wrong. He has to correct himself. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تیل کی منسٹری بہت اچھی چلاتے تھے چودھری نثار صاحب، بہت مزیدار سیاستدان ہیں اور ان کے بقول پرائم منسٹر بھی شاید بن سکتے ہیں. وزیر داخلہ از ناٹ This is one job you cannot do. مجھے عامر صاحب بار بار تانے دیتے رہتے ہیں کہ جی آپ ان کو وزیر اعظم کے طور پر چاہتے ہیں. I stand by it. میں ابھی بھی چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ ریزننگ ہیں کہ چودھری نثار جو ہے نواز شریف صاحب سے بہتر وزیر اعظم ہو سکتے تھے. میں ابھی بھی کہتا ہوں ڈسپائٹ آل وہ ہمارے اوپر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، ہماری کلاس بھی لیتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں چلو وزیر اس کا تو قصور ہو گیا، ان کا انٹیریئر منسٹر کا ہم نے نکال بھی دیا، وہ ایڈمنسٹریشن بھی نہیں چلنے دیتے، وہ ہیوی ہینڈ ہیں، وہ سخت آدمی ہیں، ان کے ساتھ کام کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر نہیں ہے ایکسیسیبل نہیں ہے. وہ تو ایک ریزن ہے نا. وہ اسلام آباد میں آئی جی بھی نہیں لگنے دیتے، 3 مہینے سیٹ کھا لیے، ڈی اے جی آپریشن بھی نہیں ہے، ڈی اے سیکورٹی بھی نہیں ہے، پنڈی بھی ان کا سب سے ان کا ہے. تو مجھے وہ بتائیں وزیر اعظم پاکستان کی طرح آپ کا اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد
اور وزیر اعظم کو ان کی جواب طلبی نہیں کرنی چاہیے تھی. جو نلائکیاں جو یہاں پہ اگر لیپسز ہوئے ہیں انٹیریئر منسٹری سے ہوئے ہیں یا وہاں پنڈی ایڈمنسٹریشن سے ہوئے ہیں یا آپ کے اسلام آباد سے ہوئے ہیں, اس کے بعد چودھری صاحب کی جواب طلبی کرنا کس کا کام تھا؟ ان کے خلاف ایکشن لینا بقول ان کے, اگر ان کو خود استعفیٰ دینا چاہیے تھا یا ان کو آگے چودھری صاحب کو ان کو ڈسمس کرنا چاہیے تو نواز شریف صاحب کر سکتے تھے نا. پھر نواز شریف صاحب کریکٹر دکھاتے, حوصلہ کرتے, ایک اپنے بھائی کو ڈسمس کرتے وہاں پہ کہ بھائی صاحب یہ جو آپ کو چارج شیٹ انہوں نے کیا ہے ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہ آپ کی پنجاب حکومت اتنی نالائق ہے کہ وہ وہاں پہ وربل یا ایون تحریری اس پہ گارنٹیز پہ چپ کر کے بیٹھ گئے, آپ نے ان کی مان لی. اور یہاں پہ ان کو کہتے کہ حضور آپ انٹیریئر منسٹر تھے, یہاں پہ لوگ آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کہتے میں کارروائی کروں گا. نواز شریف صاحب کارروائی کریں. انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے ایک چھوٹا سا پی این نہیں کبھی نکالا, یہاں کیا کیا کچھ اس ملک میں نہیں ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار کو نکالیں گے, وہ چودھری نثار نے انہوں نے کہا جی میں نے کمیٹی بنا دی ہے اور ان لوگوں کو میں نکال دوں گا, وہ آگے لوگ نکلیں گے, وہ بھی شاید نکالیں گے. یہ تو ہم سوچ رہے ہیں شاید بہت سارے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 3 مین جابز پہ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے اور کس کو نکالنا ہے, کس کو نکالنا ہے. اچھا کلاسر صاحب, یہ تو وہ سب باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. اگر حالیہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں, وزیر داخلہ کی جانب سے آج جو ہم نے دیکھا مختصر سا انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے, سارا ملبہ پنجاب کے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہے. رانا ثنا صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی منظم دہشت گردی کا گروپ نہیں ہے, تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز پر ٹارگٹ کیا ہے. وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں تو ان کے تاثرات ہمیں واضح حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اندرونی توڑ پھوڑ ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی خاص بات, کوئی خاص چیز ہے جس کا پردہ رکھا جا رہا ہے؟ بڑا یہ اہم سوال ہے اور بڑا ایک اس کا کمپریہنسو اس کا جواب چاہیے. میں کوشش کروں گا اس کو آسان لفظوں میں دیں. ایک تو جو آپ کی گفتگو سے یہ سوال سے لگ رہا ہے جو کہ ٹھیک ہے کہ لیک آف کوارڈینیشن ہے. یہ پنڈی اور اسلام آباد جو ہے پتھر مارے ایک دوسرے کے شہروں میں گرتے ہیں, تو دونوں جو ایڈمنسٹریشنز ہیں چاہے وہ اسلام آباد کی ہو یا پنڈی کی, ان میں کوئی کوارڈینیشن نہیں نظر آ رہی کہ جناب جلوس آ گیا ہے, چل پڑا ہے, آپ کی طرف آ رہا ہے, اب آپ سنبھالیں. کہیں پہ کوئی لگتا ہے کسی نے نہیں بتایا, اگر بتایا گیا تو فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. پھر ایک فیڈرل حکومت اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. ذرا دیکھیں صحیح کہ ملک کیسے چلا رہے ہیں. الیکشن سے پہلے کہتے تھے ہمیں ووٹ دیں, ہم تجربہ کار ہیں. یہ تجربہ کار کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جنہیں یہ نہیں پتا, ہزاروں لوگ چل پڑے ہیں, اسلام آباد میں چڑھائی ہو رہی ہے اور تجربہ کار کھڑے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, میں ایکشن لوں گا, میں فلاں کر دوں گا. یا تو انہوں نے ان سے جینوئن یہ چیزیں نلائکیاں ہوئی ہیں. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے, یہ بھی انہوں نے بیٹھ کے ڈسکشن کی ہوگی کہ لوگوں کو تھوڑا سا کتھارسس کرانے کے لیے ایک دباؤ پڑ گیا ہے, ایک اس کو میڈیا تنقید کر رہے, پریشر کو ہم تھوڑا ریلیز کرنے کے لیے میں ذرا تھوڑا گڈ کاپ بنتا ہوں, شہباز شریف صاحب کے ایڈمنسٹریشن پہ ہم آ کے تنقید کرتے ہیں, تو اس کے بعد شاید لوگ کہیں کہ دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہے نا انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی رگڑا دے دیا ہے. سو سر ان کی اپنی غلطیاں ہوں گی. میں تو ہنس رہا ہوں کہ وہ انہوں نے شہباز شریف پہ جس طرح الزام لگایا تھا, تو مجھے تو اس پہ ہنسی آ رہی ہے. دن میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 10 دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے. بیٹھ کہاں پائی یہ ان کی ڈسکشن ہوئی ہوگی, چودھری نثار علی خان صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی پوائنٹس انہوں نے طے کیے ہوں گے کہ آپ نے بالکل پنڈی ایڈمنسٹریشن کے خلاف گفتگو کرنی ہے, آپ نے پنجاب حکومت پہ ڈالنا ہے. کب تک ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ کب تک دوسری وزارتوں پر ڈالتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.